सामने खुतबा मसनूना के बाद सूरत अल-अनआम की आयत नंबर 17 पढ़ी गई है। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं वइन यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ़ लहु इल्ला हु, अगर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाता है, कोई ज़रर पहुंचाता है, तो उस नुकसान को अल्लाह के अलावा कौन है जो उस नुकसान को दूर करे। वइन यमसस्क बिखैरिन, और अगर अल्लाह तुम्हें कोई नफ़ा पहुंचाता है, कोई फ़ायदा पहुंचाता है, तो ये तो अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाली ज़ात है। इस आयत में ये तालीम दी गई है, इस आयत में ये बताया गया है कि नफ़ा और नुकसान का मालिक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। खैर शर उसी के हाथ में है, देता वही है, नवाजता वही है, वही मरहूम भी रखता है, किसी को नहीं भी देता है। और इसी मज़मून को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में प्यारे अंदाज बयान फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैता वला मुतिअ लिमा मनाता वला यनफउ जल जद्दी मिनकल जद्द। बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ को हर नमाज के बाद, सलाम के बाद ये दुआ पढ़ते थे। क्या माना है? या अल्लाह, तू जिसे देना चाहे, जो चीज़ तू देना चाहे, कायनात की कोई ताकत भी उसे रोक नहीं सकती, और जिसे तू नहीं देना चाहे, कायनात की कोई ताकत भी उसे दे नहीं सकती। गोया कि इसमें ये मेरा और आपका अकीदा होना चाहिए, ये मेरा और आपका ईमान होना चाहिए। किताब व सुन्नत में बेशुमार ऐसे तालीमात हैं, कि बेशुमार ऐसे आयतें हैं और हदीस में हैं, जहाँ मुझे और आपको तालीम ये दी गई है कि हमारा नफ़ा, हमारा नुकसान, हमारी सेहत, हमारी बीमारी, हमारी तरक्की, हमारी तनज़ुली, हमारी खुशी और हमारी जो है रंजो गम, ये सब कुछ किसके हाथ में है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है। किसी दुनिया में किसी जितने मखलूक़ात हैं, किसी मखलूक के अंदर ये इख्तियार नहीं है। मेरे मोहतरम भाइयों, चूँकि हम और आप माह मुहर्रम के आखिरी अय्याम से गुजर रहे हैं, 1 या 2 दिन के अंदर माह सफ़र इस्लामी साल का दूसरा महीना शुरू होने वाला है। इस मुनासिबत से माह सफ़र के हवाले से और उसमें कुछ तालीमात अहम हैं जो बताना ज़रूरी है। इस मुनासिबत से कुछ बातें आपके सामने खुतबे जुमा में इंशाअल्लाह करने जा रहा हूँ। दुआ करें अल्लाह ताला हमें और आपको हक़ बात कहने सुनने की तौफ़ीक़ ना फरमाए। मेरे अजीज़ भाइयों, माह सफ़र का महीना ये बड़ा मज़लूम महीना है। मज़लूम इस हैसियत से कि मुसलमानों की एक बड़ी तादाद माह सफ़र को मनहूस समझती है। जब माह सफ़र का महीना शुरू होता है तो बहुत सारे लोग मुख्तलिफ अंदेशों में जीते हैं। पता नहीं कब बीमार हो जाऊं, पता नहीं क्या मुसीबत आ जाए, पता नहीं क्या हादसा आ जाए, पता नहीं कब कोई बला आ जाए। लोग मुख्तलिफ अंदेशी में लोग जीते हैं और माह सफ़र को एक बड़ी तादाद मनहूस समझती है। जबकि अहादीस का हम मुताला करेंगे तो मालूम होगा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी सिरे से नफ़ी फरमाई कि नहूसत और बदशुगुनी का तस्वुर इस्लाम के अंदर है ही नहीं। सी बुखारी किताब तिब में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला अदवा वला तियरता वला हामा वला सफरा, कि कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं होती, छूत छात इस्लाम के अंदर नहीं है। कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं होती, ला अदवा वला तियरता, और बदशुगुनी का अकीदा, बदफाली का अकीदा, नहूसत का अकीदा, इसका तस्वुर इस्लाम के अंदर नहीं है। वला हामता, और ना ही कोई उल्लू का बोलना, उसके अंदर न खैर है न शर है, उसके अंदर कोई असर नहीं है। वला सफरा, अल्लाह के फरमा रहे हैं ना ही माह सफर मनहूस का महीना है, मनहूस का महीना है, इसके अंदर कोई मनहूसियत नहीं है। इस्लाम से पहले जब इस्लाम नहीं आया था, ज़माने जाहिलियत में अहले अरब के यहाँ बेशुमार बल्कि मुख्तलिफ अंदाज में बिदअत और खुराफात, रस्म व रिवाज, रसूम और अवहाम पाए जाते थे। उन्हीं में से एक नहूसत का अकीदा पाया जाता था। अरब के यहाँ दिनों में से वो 4 शिम्बा बुध के दिन वो मनहूस समझते थे, और महीनों में से वो माह सफ़र को मनहूस समझते थे, और इसी तरीके से माह शवाल को भी वो मनहूस समझते थे। और उसमें शादी ब्याह और दीगर चीज़ें रुखसती वगैरह नहीं करते थे, कोई काम नहीं करते थे, कहीं करेंगे तो यहाँ इसमें बरकत नहीं होगा, नुकसान उठाना पड़ेगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इसकी तरदीद फरमाती थी कि लोगों तुम्हें क्या हो गया है, शव्वाल ये महीना है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे शादी फरमाए, और सलवाल के महीने में ही मेरी रुखसती हुई,
اور تمام ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ میں خوش نصیب ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سب سے زیادہ چاہتے تھے۔ اگر شوال کا مہینہ منحوس ہوتا تو اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے شادی نہیں کرتے۔ لہذا شوال کا مہینہ ہو، کوئی دن ہو، اسلام میں نحوست اور بدشگونی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اہل علم کے ہمیں محترم بھائیوں، یہ معمول تھا کہ جب بھی وہ سفر کرتے، سفر کا آغاز کرتے یا کوئی کام کرتے تو کیا کرتے معلوم؟ وہ پرندے اڑاتے تھے۔ پرندے اڑانے کے بعد جب پرندہ دائیں جانب یعنی سیدھے جانب اگر وہ پرندہ اڑتا تو وہ کہتے ہیں سفر بڑا مبارک ہے، بڑا خیر کا کام ہے، چلو سفر میں چلتے چلتے ہیں اور اسی طریقے سے وہ کام ہم کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ پرندہ لیفٹ سائڈ مڑ جاتا، اگر وہ پرندہ لیفٹ سائڈ مڑ جاتا تو کہتے ہیں سفر بڑا منحوس ہے، آگے نہیں پتہ نہیں کیا حادثہ ہونے والا ہے، کیا پتہ نہیں کوئی مصیبت آنے والی ہے، اب جو ہم کام کرنے والے ہیں اب ہم نہیں کام کریں گے۔ البتہ وہ کیا کرتے؟ سفر سے وہ رک جاتے اور اسی طریقے سے کام سے رک جاتے۔ یہ اس طریقے سے خرافات پائی جاتی تھی۔ اور افسوس کہ یہاں ہمارے جس ہندوستان میں رہتے ہیں ہندو کے یہاں کا مسئلہ کیا ہے؟ ہندو کے یہاں منگل کے روز وہ منحوس سمجھتے ہیں، وہ کاروبار نہیں کرتے ہیں، دکانیں بند رکھتے ہیں اور دیگر اہم کام بھی نہیں کرتے وہ۔ لیکن افسوس کہ جس اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ولا تجارہ، بدشگونی نحوست کا اسلام میں کوئی تصور ہے ہی نہیں۔ مسلمانوں کے اندر بڑی تعداد ہے لوگوں کو منحوس سمجھتے ہیں، جگہ کو منحوس سمجھتے ہیں، فلاں چیز کو منحوس سمجھتے ہیں، جبکہ اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام اور بدشگونی اور نحوست کا منظر کیا ہے، کیا تعلیمات ہیں۔ اس کے سلسلے میں کچھ اہم تعلیمات جو ہیں آپ کے سامنے گوش گزار کر دوں۔ سب سے پہلی بات میرے محترم بھائیوں، بدشگونی کے سلسلے میں کہ اس کائنات میں میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ایک انسان اس دھرتی پر، اس زمین پر جو کچھ بھی کرتا ہے یا کرے گا یا آنے والی نسل کریں گی، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ رکھا ہے۔ اب ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حدید کی آیت نمبر 22 کے اندر فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ اللہ فرماتے ہیں اس کائنات کے اندر، دنیا کے اندر جو مصیبتیں آتی ہیں اور خود تمہارے زندگی میں جو مصیبت آتی ہیں، یہ مصیبت آنے سے پہلے، پیدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان مصیبتوں کو پیدا کرنے سے پہلے فی کتاب، لوح محفوظ میں، تقدیر میں لکھ رکھا ہے۔ اور یہ کام ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ کام اللہ پر بڑا آسان ہے۔ تو پتہ چلا کہ کوئی جگہ، کسی جگہ سے، کوئی دن سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ نے جو مقدم لکھا ہے، چاہے جو بھی کریں، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، ہوگا وہی جو اللہ رب العالمین چاہے گا۔ دوسری اہم تعلیم میرے محترم بھائیوں بدشگونی اور نحوست کے تعلق سے کہ کوئی جگہ منحوس نہیں ہوتی، کوئی مہینہ منحوس نہیں، کوئی دن منحوس نہیں، کوئی شخص منحوس نہیں، کوئی جگہ منحوس نہیں۔ منحوسیت، نحوست اگر کسی چیز میں ہے تو میرے اور آپ کے برے اعمال میں ہے۔ منحوسیت اگر کسی چیز میں ہے میرے اور آپ کے گناہ میں ہے۔ منحوسیت اگر کسی چیز میں ہے تو میرے اور آپ کی نافرمانی میں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں ہے۔ ہم نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تب جا کے وبائیں، مصیبتیں ہمارے پر آتی ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سورہ شورى آیت نمبر 30 کے اندر فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ تمہارے زندگی میں جو مصیبت آتی ہے، تمہارے زندگی میں جو مصیبتیں آتی ہیں، فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اپنے ہاتھ کی کرتوت ہے، تمہارے اپنے ہاتھ کے کرتوت ہے، تمہارے گناہ کی وجہ سے ایسا اللہ کر رہا ہے، اور گناہ کی وجہ سے اللہ مصیبتیں ڈال رہا ہے تاکہ اب سدھر جاؤ، اب سدھر جاؤ۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ رب العالمین کی عظمت تو یہ ہے کہ بہت سارے گناہ کو اللہ ایسے ہی معاف کر دیتے ہیں، ورنہ ہر گناہ میں اللہ پکڑے تو کوئی دنیا میں رہنے کا کوئی ایک منٹ بھی اس کی مہلت نہ ملے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ بہت سارے گناہ کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، تیسری تعلیم یہ ہے نحوست اور بدشگونی کے تعلق سے اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دن کو منحوس سمجھتا ہے، کسی مہینے کو منحوس کہتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ اللہ کو منحوس کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مہینہ ہے نا، ماہ سفر کا مہینہ ہو، کوئی مہینہ ہو، مہینہ یہ زمانہ ہے،
زمانہ کو برا بھلا کہنا گویا کہ اللہ کو برا بھلا کہنا ہے، نعوذ باللہ۔ اور ایسی ہی باتیں، ایسی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی بڑی مشہور روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، گویا کہ یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یوزینی ابن آدم، ابن آدم انسان مجھے تکلیف دیتا ہے، اللہ اکبر، یسب الدہر وانا الدہر، یہ زمانہ کا زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ انسان، یہ ابن آدم زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں، وانا الدہر، جبکہ زمانہ میں ہی ہوں، بید الامر، اور تمام معاملات میرے ہاتھ میں ہیں، بید الامر، تمام کام میرے اختیار میں ہیں، وقلب اللیل والنہار، رات اور دن میں ہی تبدیل کرتا ہوں۔ گویا اس حدیث میں پیغام دیا گیا ہے کہ زمانے کو برا بھلا کہنا گویا کہ اللہ کو برا بھلا کہنا ہے، کسی دن، کسی جگہ، کسی مہینے کو منحوس سمجھنا، نعوذ باللہ اللہ کو منحوس سمجھنا ہے۔ لوگوں کو جو عقیدہ ایسا رکھتے ہیں، نحوست کا جو عقیدہ رکھتے ہیں اور اسی طریقے بدشگونی کا جو عقیدہ رکھتے ہیں، اس کو ڈرنا چاہیے، اس کو توبہ کرنا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے کہیں اللہ کا عذاب اس پر نہ آ جائے، کہیں اللہ اس کو نہ پکڑے، کیونکہ اللہ کو برا بھلا کہہ رہا ہو۔ اسی طریقے سے چوتھی تعلیم بدشگونی کے تعلق سے یہ ہے، اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ حالات جیسی بھی ہو، حالات جیسے بھی ہو، ایک مسلمان مکمل طور پر اللہ پر توکل رکھے اور یہ عقیدہ بنا لیجئے کہ کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو کچھ بگاڑ سکے اللہ کی اذن کے بغیر، اللہ کے حکم، اللہ کی اذن، اللہ کی اجازت کے بغیر کائنات کی کوئی طاقت بھی آپ کو کچھ بال باقا نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ اللہ کی اذن اور حکم کے بغیر سر کا ایک بال بھی آپ حرکت نہیں کر سکتا۔ اور یہی تعلیم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس جو چھوٹے ننھے بچے ہیں اس کو تعلیم دیتے ہوئے فرماتے ہیں، وَعْلَمْ، بڑی توجہ سے اس حدیث کو سنیں آپ، وَعْلَمْ، سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ نے فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ اے لوگوں جان لو، اس بات کا تمہیں علم ہونا چاہیے، جان لو کہ پوری امت، تمام کے تمام لوگ تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے، لم ينفعوك بشيء، کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا کہ اللہ نے آپ کے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ وَلَوْ اجْتَمِعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ اگر پوری دنیا کے لوگ بھی تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، ضرر پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتا ہے جتنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اور آگے کہتے ہیں رفعت الاقلام، کلمیں اٹھا لی گئیں، وجفت الصحف، اور صحیفے مٹا دیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے۔ تو اس حدیث میں بڑی جو ہے تعلیم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں کائنات کی تمام چیزیں بھی اللہ رب العالمین کے حکم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی شخص کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جب اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کے حکم کے مطابق کائنات کی کوئی چیز آپ کو نقصان پہنچا نہیں سکتی مگر جتنا تقدیر لکھ دیا ہے، تو کوئی دن، کوئی چیز، کوئی دیکھ اور کسی چیز کو دیکھ کر آپ نحوست اختیار کرتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ عقیدہ رکھنا یہ شرک تک لے کے جاتا ہے میرے محترم بھائی۔ اسی لیے جو شخص بھی یہ جو بدعقیدگی رکھتے ہیں، بدفعلی رکھتے ہیں، ہمارے یہاں بڑا مشہور ہے، کالی بلی گزر گئی تو ہم نہیں جائیں گے، راستہ چینج کر دیں گے۔ شادی ہوئی، نئی جوڑی کی شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد فلاں گھر میں حادثہ ہوا، فلاں بیمار ہو گیا، کسی کی وفات ہو گئی، جو آنے والی بہو ہے اب وہیں کو اس کو بولے کہ تمہاری وجہ سے، تمہارے قدم جب سے ہمارے گھر میں پڑے ہیں، تمہاری وجہ سے ہمارے گھر میں ایسے حادثات ہو رہے ہیں، ایسی آفتیں آ رہی ہیں، یہ عورت ہی منحوس ہے۔ اس طرح کے جملے ہم کو سننے ملتا ہے میرے محترم بھائیوں۔ یہ جو بدشگونی ہے، یہ جو نحوست کا عقیدہ ہے، یہ چھوٹا موٹا عقیدہ نہیں، یہ گویا کہ یہ شرک ہے، بلکہ شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن۔ بدشگونی کا عقیدہ، نحوست کا عقیدہ، کسی چیز کو منحوس سمجھنا، یہ شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا ہے. یہی نہیں، دوسری حدیث میں اللہ کے فرماتے ہیں من ردت الطیرۃ من حاجت فقد اشرک. جس شخص کو بھی نحوست کا عقیدہ کسی بھی چیز سے روک دے فقد اشرک، تو اس نے شرک کیا. اور شرک میں نے پچھلے خطبے میں بتایا کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے. سب کی معافی اللہ کے یہاں ہے، لیکن شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. شرک اکبر الکبائر ہے. تو اگر کوئی شخص یہ جو کالی بلی گزر گئی یا پھر فلاں چیز کو منحوس سمجھتے ہوئے یہ جو آپ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ عقیدہ رکھنا گویا کہ آپ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں. نفع نقصان کا مالک جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ نفع اللہ پہنچاتا ہے، نقصان اللہ رب العالمین کی اذن سے ہوتا ہے، تو کائنات کی کوئی مخلوق کے اندر کیا اثر ہو سکتا ہے. لیکن بہت سارے مسلمانوں کے ایک بڑا طبقہ ماہ سفر جیسے آتا ہے، نہیں شادی نہیں کرنی چاہیے، شادی کا ڈیٹ کینسل کر دینا چاہیے، شادی کی کریں گے رخصتی کریں گے، فلاں کام کا آغاز کریں گے تو فلاں چیز ہونے والا ہے، نقصان ہونے والا ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے وہی ماہ سفر میں کتنے ایسے جوڑے ہیں، کتنے ایسے شادیاں کی ہیں آج کامیاب ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو دکان کھولتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں ماہ سفر میں، الحمدللہ بڑی برکتیں ہوتی ہے. منگل کے دن لوگ منحوسیت سمجھتے ہیں، لیکن منگل کو یہاں بہت سارے لوگ اللہ تجارت برکت دیتا ہے، بڑے مال کماتے ہیں. یہ جو عقیدہ ہے نحوست کا ایک وہم ہے، ایک ڈر ہے لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے. یہ زمانے جاہلیت کی یہ پیداوار ہے، اس کی کوئی اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. میرے محترم بھائیوں، بدشگونی، یہ جو بدشگونی ہم لیتے ہیں نا، بدشگونی جو نحوست کا جو عقیدہ ہمارے اندر ہے، یہ عقیدہ بدشگونی کا عقیدہ کا علاج کیا ہے؟ بدشگونی کا جو عقیدہ ہے اس کا علاج کیا ہے، یعنی اس کو کیسے ہم دور کریں گے؟ احادیث میں اس کی بھی وضاحت فرما دی گئی ہے الحمدللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بدشگونی ایک تو یہ ہے کہ شرک ہے. اس کا علاج سب سے سمپل یہ ہے کہ آدمی اپنی پوری توجہ اللہ کے توقع پر رکھے. جو بھی کام کریں، ہر کام محنت کریں، کوشش کریں، ہر کام محنت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ پر توکل کریں. جس کا جتنا زیادہ توکل اللہ پر بھروسہ زیادہ ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ بدشگونی سے دور رہے گا. جس کا توکل اور ایمان میں کمی ہوگا وہی ایسے خرافات سے معمولی چیز دیکھ کر ڈر جائے گا. وہ معمولی چیز دیکھ کے کوئی بلی گزری تو ڈر جائے گا، کوئی جو ہے پرندے کی آواز سنی رات میں تو ڈر جائے گا. جس کا ایمان اور یقین اور توکل جتنا کمزور ہوگا وہ اس قدر وہ ڈرے گا، ہر جگہ ڈرے گا. لیکن جس کا ایمان ہائی لیول کا ہوگا، جس کا توکل ہائی لیول کا ہوگا، الحمدللہ وہ کسی چیز سے اللہ کے علاوہ کسی چیز سے وہ نہیں ڈرے گا. تو بدشگونی کا علاج یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کیا کریں؟ بدشگونی چونکہ حرام ہے، شرک ہے، اس سے آپ توبہ کریں، آپ توکل کریں، بھروسہ کریں. اور جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں، سفر کا ارادہ ہے، کام کا ارادہ ہے، آپ توکل کر کے وہ کام کر گزرے انشاءاللہ. توکل اتنی بڑی صفت ہے، توکل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی وہم کو دور فرما دے گا. اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں وما منا الا ولکن اللہ یذہب بالتوکل. ہم میں سے ہر ایک کو، ہمارے دل میں، ہم میں سے ہر ایک کے دل میں کچھ نہ کچھ وہم آ ہی جاتا ہے. فرماتے ہیں کوئی بھی ایسا شخص نہیں جس کے دل میں وہم نہیں آیا ہوگا، برے خیالات نہیں آتے ہیں، وہم آ ہی جاتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُ بِالتَّوَكُّلِ، لیکن اللہ کا فضل یہ ہے کہ توکل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں جو وہم ہے اس کو دور کر دیتا ہے. دیکھیں آپ، تو توکل بڑی چیز، بڑی عبادت ہے کہ آدمی جو معاملات ہیں اللہ کے حوالے کر دیں. نفع کا مالک اللہ ہے، نقصان کا مالک اللہ ہے، جو کچھ ہوگا اللہ کی اذن کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ اللہ پر چھوڑ دے، الحمدللہ وہ دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت میں کامیاب ہے، اور اس قسم کے وہم بھی دور ہو جائیں گے. بدشگونی کا علاج توکل ہے. لیکن جو لوگ معاشرے کے اندر توکل رکھتے ہوئے، جو بدشگونی رکھتے ہوئے، نحوست کا عقیدہ رکھتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، وہ بہت بڑی فضیلت سے محروم ہے. ایک تو شرک کر رہے ہیں، اسی پر آفات ہوگی تو بہت برا انجام ہونے والا ہے. لیکن اگر کوئی شخص بدشگونی اور نحوست کا، بدفعلی کا عقیدہ رکھ کر زندگی گزار رہا ہے تو وہ بہت بڑی فضیلت سے محروم ہو رہا ہے. کتنی بڑی فضیلت، اللہ اکبر، اتنی بڑی فضیلت. جو شخص بدشگونی جس کے اندر نہیں ہے، نحوست کا عقیدہ نہیں ہے، وہ بڑی فضیلت کے حق مستحق ہے. صحیح بخاری کے اندر، اللہ اکبر، بڑی توجہ سنیے آپ، یہ آخری حدیث بیان کری بات ختم کر رہا ہوں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے، بڑی لمبی روایت ہے. اس حدیث میں اللہ کے فرماتے ہیں میری امت کے 70,000 افراد ایسے ہیں
اللہ کے کیا فرما رہے ہیں؟ میری امت کے 70,000 افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب، بغیر کتاب، بغیر عذاب کے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ دوسری تفسیر اگر ملا لیں آپ تو وہ جو 70,000 ہے نا، 40 پہ 9 لاکھ افراد، کتنے؟ اللہ کے فرماتے ہیں میری امت میں سے 40 پہ 9 لاکھ افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب کے، بغیر کتاب کے، بغیر عذاب کے ڈائریکٹ جنت میں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صفت بیان فرمائی۔ ان کی کیا صفت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی 4 صفتیں بیان فرمائی ہیں۔ اس کو بہت دھیان سے توجہ سنیں۔ 4 صفتیں کیا ہیں جو بغیر حساب، بغیر کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے؟ نہ عذاب، نہ حساب، نہ کتاب۔ اللہ کے فرماتے ہیں کانوا لا یقطعون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ اللہ اکبر۔ پہلی صفت اللہ کے فرماتے ہیں کانوا لا یقطعون، وہ اپنے جسم کو نہیں داغتے ہیں، داغنے کا علاج نہیں کرتے ہیں۔ نمبر 2 ولا یسترقون، اور نہ ہی کسی کے پاس جا کے دم کی درخواست کرتے ہیں۔ دم کرنا جائز ہے لیکن توکل یہ ہے، اللہ پر ایمان یہ ہے کہ میں کسی کے پاس جو ہے دم نہیں کرواؤں گا، اللہ کہ میں اگر بیمار ہوا میں خود دم کر لوں گا لیکن میں کسی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ ولا یسترقون، دوسرے کے پاس جا کر دم کی درخواست نہیں کرواتے۔ اللہ اکبر۔ ولا یتطیرون، اور تیسری صفت جو بغیر حساب کتاب میں جانے والے جو صفت کے لوگ ہیں، تیسری صفت کیا ہے کہ سرے سے کسی جگہ، کسی انسان، کسی بھی چیز کو وہ نحوست نہیں کرداتے، وہ نحوست کا عقیدہ رکھتے ہی نہیں، بدشگونی کا عقیدہ رکھتے ہی نہیں۔ ولا یتطیرون، وہ کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور چوتھی صفت کیا ہے؟ وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھ رہے ہیں آپ، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ گویا آپ کہہ سکتے ہیں توکل ہی کی وجہ سے تمام چیزیں ہیں۔ توکل ہے تو سب کچھ ہے۔ اگر انسان اللہ پر اس کا ایمان نہ ہو، اللہ پر توکل نہ ہو، وہ تمام خرافات چیزیں اس کے اندر آئے گی اور ہر چیز اس کو ڈرائے گی۔ لہذا یہ جو صفت بیان ہوئی میرے محترم بھائیوں، 4 صفتیں جس کے اندر آ جائیں وہ چیزیں کیا ہے؟ وہ ان امتی میں شامل ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی کل روز قیامت بغیر حساب کتاب میں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یہ کچھ باتیں تھی میرے محترم بھائیوں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اندر مسلمانوں کی بڑے طبقہ مائع سفر کو بدسگنی اور نحوست جو ہے سمجھتے ہیں، اللہ ہم سب کو، ہم مسلمانوں کو ان بدعقیدگی اور ان بری صفت سے اللہ میری اور آپ کی حفاظت عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ہر معاملے میں اللہ پر توکل رکھنے، اللہ پر بھروسہ رکھنے، اللہ پر یقین رکھنے کی توفیق نہ فرمائے۔